बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और खुश दिली के साथ पूरा करें, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद और सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। आज का जो पहला टॉपिक है उसके हवाले से आपको बताएं कि दीन इस्लाम की रोशनी में हुकूकुल इबाद के मफ़हूम को जानेंगे। हुकूक अल्लाह के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यकीनन अल्लाह के हुकूक के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें वो पूरे करने हैं, और उसका एक ख़ास कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब बात आती है हुकूकुल इबाद की, यानी कि बंदों के हुकूक की, तो इसकी बहुत सारी डाइवर्जन्स हमें नज़र आती हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हमें नज़र आती हैं, जिनमें हम देखते हैं औलाद के हुकूक हैं, मियाँ बीवी के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, और इसके साथ साथ रिश्तेदारों के हुकूक हैं, गरीबों के, यतीमों के, मसाकीन के हुकूक हैं, गैर मुसलमानों के हुकूक हैं। बहुत सारे जो हैं वो हुकूकुल इबाद की डाइवर्शंस हैं, ब्रांचेस हैं, जिनको आज के प्रोग्राम में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। कितना ज़रूरी है हुकूकुल इबाद के मफ़हूम को समझना, अंडरस्टैंड करना और फिर इनको पूरा करना। जब हम हुकूक की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली जब उनको पूरा करने की एक सेंस डेवलप करते हैं या उसका तज़किरा किया जाता है तो वहाँ पे बात आती है हमारे फ़राइज़ की, हमारी ड्यूटीज़ की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। जब हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं तो डेफ़िनेटली किसी और के हम हुकूक अदा कर रहे होते हैं, उनके हुकूक पूरे कर रहे होते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि जहाँ हुकूक की बात हो रही है वहीं अपने फ़राइज़ के हवाले से भी हम आगाह हों कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जी, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल जो है वो हम तज़किरा करेंगे हुकूकुल इबाद का, हुकूकुल इबाद के मफ़हूम को अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है, अपने बच्चों की तरबियत में हम किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमने ओवरऑल सोसाइटी में कि हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है दीन इस्लाम की रोशनी में, और कितनी ज़रूरत है हमारे माशरे को कि हम हुकूकुल इबाद के मफ़हूम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, दूसरों के हुकूक पूरे करने की कोशिश करें। और जब दूसरों के हुकूक पूरे होंगे तो डेफ़िनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी ड्यूटीज़ भी पूरी होंगी। और जब तमाम तर अफराद ये हुकूक पूरे करने की कोशिश करेंगे, अपने फ़राइज़ को समझेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे तो यकीनन तमाम तर अफराद के हुकूक भी ऑटोमेटिकली पूरे होते चले जाएंगे। तो जी, आज का पहला टॉपिक यह है, जबकि दूसरे टॉपिक के हवाले से आपको बताएं कि दीन इस्लाम की रोशनी में अदल व इंसाफ की अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है। इस अहमियत के हवाले से किस तरह से हम जान सकते हैं कि अदल क्या है, इंसाफ क्या है, इंसाफ किसी भी माशरे के अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए कितना ज़रूरी है कि इंसाफ के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। दीन इस्लाम की रोशनी में हमें क्या अंडरस्टैंडिंग्स मिलती हैं, क्या जो है तालीमात मिलती हैं, इन तालीमात पर हम किस तरह से गौर कर सकते हैं, इन तालीमात के हवाले से हम किस तरह से जो है वो तरबियत कर सकते हैं, तरबियत दे सकते हैं, और कितना ज़रूरी है माशरती अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना। उसके लिए जी हमें इंसाफ के पर्सपेक्टिव में बात करनी है, इंसाफ की रोशनी में बात करनी है, इंसाफ के कॉन्सेप्ट को उजागर करना है। तो ये हैं आज के दोनों टॉपिक्स जिनके हवाले से हम आपको बता चुके हैं। अगर इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, टॉपिक से रेलिवेंट, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जी, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करें मौलाना कासिम जमील ज़ियाई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवी का। आज के दूसरे मेहमान भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, अल्लामा हैदर अलवी साहब, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। आज के तीसरे मेहमान नात ख्वां हैं मोहम्मद जुनैद कादरी, खुशामदीद कहेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें। तमाम हम्द है उस मालिके अज़ल के लिए, सकून देता है झील को जो कवल के लिए, और मैं उसके नाम से, करता हूँ इब्तिदाए कलाम,
کہ جس کے نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حمد ثناء رب جلیل پیش کر کے محمد جنید قادری نے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اب گفتگو کی جانب بڑھیں گے، حقوق العباد کے حوالے سے جانیں گے کہ اس کی اہمیت کو جاننا کتنا ضروری ہے اور خصوصاً آج کے دور میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے میری گزارش حقوق العباد کے مفہوم کے حوالے سے آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیے منشور دیے، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ سب سے پہلے یہ جو سچ ٹی وی کا آج مارننگ شو ہے، ماشاءاللہ بڑا مشہور و معروف ہے یہ، اور اچھے ٹاپک یہاں پر لے کے آتی ہیں آپ۔ اللہ پاک یہ سب معاملات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو ٹاپک ہے حقوق العباد، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دو طرح کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس میں آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو بھی عبادات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب دینا ہے۔ لیکن حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو
انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس کے معاملات ہمیں دنیا میں نہیں تو مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اس میں اولاد کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح استاد کے بھی حقوق ہیں، غریبوں کے بھی حقوق ہیں، یتیموں کے بھی حقوق ہیں. ہر طرح کے حقوق اس میں موجود ہیں، اور یہ ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ بھی اس کے معاملات اٹیچ ہوتے ہیں. تو حقوق العباد میں اگر ہم ایک کسی جز کو لے لیں، جیسے اگر والدین کے حقوق ہیں، اگر اس کے حوالے سے ہم ضرور جانیں گے کہ آپ ہمیں کیا سمجھانا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے، اور دین اسلام کی روشنی میں کیا تعلیمات ملتی ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے. ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، دین اسلام کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت کو ہم جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں. جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جو پیغامات ملتے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، ان کو ریوائیو کرنا، ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس پر بات کرتے ہیں ہم بریک پہ جانے سے پہلے. اور علامہ صاحب جو ہیں وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے. جی آپ اپنی بات ہی مکمل کیجیے. جی والدین کے حوالے سے اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین کے ادا کرنا، اور والدین کے بھی حقوق ہیں جو اولاد پر ہوتے ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں. اگر ان میں سے میں والدین کا لوں کہ والدین کے بچوں پر کیا حقوق ہیں، تو یہاں پر ہمیں معاشرے میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ہمیں اپنی زندگی کے جو سارے معاملات ہیں، اگر ہم ان کو ایک مرکز سمجھے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کو 3 چیزیں نہیں سکھاتا وہ انصافی کر رہا ہے ان سے، بے انصافی کر رہا ہے ان کے ساتھ. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی زندگی میں سکھاؤ. پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو حب نبیکم، یعنی ان کو میری محبت سکھاؤ، میرا پیار سکھاؤ ان کو. اور وہ حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی کوئی بھی کامل مومن اس ٹائم تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرے. اور ہم اگر یہاں پر اس کو دیکھیں تو علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے اس کی 3 جزیں بیان کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو، جس طرح یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان کو اولاد کو محبت سکھاؤ، حضور کا پیار سکھاؤ، تو سب سے بہترین عمل ہے جو وہ کثرت کے ساتھ اولاد کو بولو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے. اور یہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نافرمان ہو، بات نہ مانتی ہو، ان کی طبیعت میں سختی ہو، تو ان کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی تلقین کرو. اور پھر اس کی دوسری جو بات علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ انسان قدرتی طور پہ حسن کا پجائی ہوتا ہے، کسی بھی ایج میں ہو. تو اگر اولاد میں یہ چیز آ جائے تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں انہیں سناؤ تاکہ وہ کسی اور کی طرف مائل بھی نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنے اولاد میں یہ چیز دیکھو کہ وہ اس کی ایک فطرتی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کردار سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے، تو آپ اسے کسی دنیا دار کی شخصیت سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، ان کے حسن اخلاق کی باتیں سکھاؤ. تو جب وہ سیکھے گا تو وہ کسی اور طرف نہیں جائے گا، مدینے کے تاجدار کے قدموں کی طرف چلا جائے گا. اور دوسری جو پیارے آقا نے فرمائی اولاد کے حوالے سے کہ آپ اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اہل بیت میں کون آتا ہے؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یعنی آپ اپنی اولاد کے سامنے حضرت امام حسین کی شجاعت کی باتیں کریں، ان کو بتائیں کہ پیارے آقا نے ان کے ساتھ کیسی محبت کی ہے.
حضرت فاطمہ کی حیا کی باتیں کریں اپنے اولاد کے سامنے، حضرت علی کی شجاعت کی باتیں کریں، اسی طرح حضرت امام حسن کی باتیں کریں تاکہ آپ کی اولاد کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک، اپنی اولاد کو آپ تلاوت قرآن پاک سکھاؤ۔ یہ آپ پر، ماں باپ پر یہ ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو یہ چیزیں سکھائیں۔ بالکل، یہ اولاد کے حقوق ہیں، اس کے حوالے سے مزید بھی ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ حیدر علوی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی، آپ سے بھی میری گزارش کہ حقوق العباد کے مفہوم کو واضح کریں، اور پھر ان میں سے جن حقوق کو آپ جو ہے بیان کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ انسان کے کام آئے انسان، اور خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جب ہم قرآن حکیم کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن حکیم جا بجا انسانیت کی بات کرتا نظر آتا ہے، یقیناً۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے بروز حشر میری امت حقوق اللہ کے سبب بہت کم گرفتار ہوگی، لیکن جب حقوق العباد کی باری آئے گی تو بہت زیادہ گرفتار ہوگی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی جب بات آتی ہے تو اس سے مراد مسلمان نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کی ساری مخلوقات ہیں۔ بالکل ایسے، اس میں مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، جتنی بھی انسانی مخلوقات ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ بے شک، اور حضور کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ میرے پڑوس میں مسلم رہتا ہے یا غیر مسلم رہتا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میرے والد نے ابھی کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کنورٹڈ مسلم ہے اور اس کا باپ مسلم نہیں ہے، نان مسلم ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر وہ یہ باپ کہے کہ مجھے بت خانے لے کر جاؤ تو لے کر جانا حرام ہے، لیکن اگر وہی باپ بت خانے کے باہر بیٹھا ہے اور کہے کہ مجھے گھر لے کر جاؤ تو کندھوں پہ اٹھا کر لے کر جانا واجب ہے، وہ آپ کا باپ ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، حضور احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ سے بھی فرماتے ہیں کہ آپ احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ بعد میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا جنازہ جنازہ ہوتا ہے، وہ مسلمان کا ہو یا یہودی کا ہو۔ جسے غیر مسلم کہا جاتا ہے، حاتم طائی کی بیٹی آئی تو وہ بالکل ننگے سر تھی تو حضور نے اپنی کملی اس کے سر پہ اڑا دی، اپنی چادر مبارک۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، جب تک یہ سوچ مسلمانوں کے اندر اور انسانوں کے اندر نہیں پیدا ہو۔ آج اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا چارٹر دنیا کے سامنے رکھا، جی بڑا اس کا پر بڑا انہوں نے پراپوگنڈا کیا اور بڑا اس کو لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی حقوق کا جو چارٹر 1450 سال پہلے رسول خدا نے خطبہ حجت الوداع میں دیا کہ کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر جو تم میں صاحب کردار ہو۔ یعنی آج ہمارے ہاں دیکھ لیں، اگر کوئی اچھے کردار والا غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، اور اگر برے کردار والا مسلمان کسی جگہ رہتا ہے تو بے عزت اور ذلیل ہوتا ہے۔ تو حضور نے 1450 سال پہلے ہی معیار یہ بتا دیا کہ دولت معیار نہیں ہے، حسن معیار نہیں ہے، جائیدادیں معیار نہیں ہیں، معیار اللہ کی بارگاہ میں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو تم میں زیادہ اچھے کردار والا ہے۔ اور اچھا کردار متقاضی ہوتا ہے کہ آپ مساوات محمدی کو لے کر چلیں، اور جب حقوق کی بات آئے تو فقط مسلمانوں کے حقوق کی طرف توجہ نہ دے۔ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کے اور مسلمانوں کے حقوق برابر ہے۔ بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور بہت اچھی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ہماری سوسائٹی کے لیے کتنا ضروری ہے، اس پر بھی کچھ فرما دیجئے۔ یقیناً دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں ایک جگہ پہ 10th کا اسٹوڈنٹ تھا تو ایک خطاب سن رہا تھا کہ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہو تو اس کے یہ حقوق ہیں، اگر آپ کا پڑوسی، بلکہ حضور کی حدیث بھی سنائی کہ آقا نے یہ فرمایا کہ اگر مسلمان پڑوسی ہے اور وہ بھوکا سو جائے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئیں،
وہ قرآن جو ہدی للناس ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور وہ رب جو رب العالمین ہے، مسلمانوں کا رب نہیں، مسلمانوں کے رسول نہیں، مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں، ساری انسانیت کے لیے، تو ان کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے محدود ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ نے ساری روایات سنائی ہیں، کیا اس میں واقعی مسلم کا لفظ ہے؟ کیونکہ میں نے اولیاء اللہ سے یہ سنا ہے، صوفیاء سے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں مسلم رہتا ہے یا غیر مسلم رہتا ہے، انسان رہتا ہے یا جانور، صوفیاء فرماتے ہیں اگر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں کہ جب آپ صبح کھانا کھائیں تو اس کے لیے بھی باجرہ رکھیں۔ وہ انسان تو نہیں ہے، وہ غیر مسلم تو نہیں ہے، وہ تو مطلق ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ جب آپ حقوق ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے ہزاروں، یعنی نبی کریم صاحب الاولاق نے جب حقوق کی بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ مسلم پڑوسی ہو، فرمایا کوئی بھی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کے حقوق اتنے ہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب حقوق نازل ہو رہے تھے تو ہمیں یہ لگا کہ پڑوسی کہیں جائیداد میں بھی حصے دار نہ ہو جائیں، یعنی اتنے حقوق ہیں، لیکن اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ مسلم ہوگا۔ وہ جو بھی ہوگا، اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور وہ بھوکا سو جاتا ہے تو آپ مسلم نہیں ہیں۔ جب یہ چیزیں ہماری کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہماری سوسائٹی میں یاد رکھیے کہ جس طرح ایک اچھا طبیب مریض کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ اس مریض کی طرح ہے۔ آپ بد کرداری اور بد اخلاقی سے اسے خدا کا قائل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اچھے ڈاکٹر کی طرح اس سے ہمدردی کریں، اس نے سلوک کریں، جس طرح آقا نے کفار کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ ایک لمحے وہ کافر اعظم ہے اور اگلے ہی لمحے وہ فاروق اعظم بن کر دنیا کے سامنے ایک تصویر بن جاتے ہیں، ایک مثالی کردار بن جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے رحمت للعالمین والا کردار ہمیں اپنانا ہوگا، یقیناً اپنانا ہوگا۔ اور جس طرح سے پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ہمساؤں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے۔ کیوں آج ہماری سوسائٹی میں ہر دوسرا انسان جو ہے وہ دوسرے کو دکھاوے کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس یہ گاڑی ہے، میں اپنے پڑوسی کو جب تک نہیں دکھاؤں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ سوچ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے، اس کو روکنا، اس کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے آگاہی ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے، اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ حقوق العباد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اولاد کے حقوق کے حوالے سے جانا، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جانا۔ اب علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ جی، والدین کے حوالے سے بہت سخت قسم کے معاملات ہیں۔ اگر قرآن پاک میں ہم دیکھیں اس میں بھی بہت سی آیتیں ہمیں ملتی ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ رحم والا معاملات کرو اس طرح۔ اور اگر اور دیکھیں ہم تو نبی قرآن پاک کے اندر یہاں تک بھی ہے کہ اف ولا تنہرہما، یعنی اپنے ماں باپ کو آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر اف سے مراد اس جگہ پر یہ لیا جائے گا کہ اگر آپ کو آپ کے والدین نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا اور آپ کی تھکاوٹ اتنی ہو گئی کہ آپ تھک کر اف کہتے ہیں، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے طرح کے ہمارے معاملات میں مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، تو یہاں تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور والدین کے اگر حقوق کے حوالے سے بات کی جائے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ فقط ایک دفعہ دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص 100 دفعہ اپنے ماں باپ کو دن میں دیکھے کیا 100 حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہے 100 دفعہ کوئی دیکھے گا اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا۔ اور والدین کے حقوق، اگر والدین آپ کے زندہ ہیں تب بھی ان کے حقوق آپ پر ضروری ہیں ادا کرنا، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس طرح بھی آپ کو ان کے حقوق ادا کرنا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا جب کسی کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد پر 4 چیزیں ادا کرنا ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا نماز جنازہ کا اہتمام کرنا۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو چاہے اس کے رشتہ دار ہیں یا دوسرے کوئی لوگ ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اولاد پر ان کے
जनाजे का यानी मरने से लेके कब्र तक के जितने मामलात आते हैं सारे औलाद पर ये अदा करना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे फरमाया इस्तिग़फ़ार, यानी उनके जाने के बाद भी आपका ताल्लुक उनसे ख़त्म नहीं हो गया, बिल्कुल ऐसे आप उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहें मुख्तलिफ तरह के मामलात से, जिस तरह आपको अच्छा लगे, यानी उनका दुआओं वाला सिलसिला आपके साथ जारी रहे। तीसरे नंबर पे फरमाया एजाजुल वाद, यानी अगर आपके वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों से वादे किए हैं और आपको इल्म है तो उनके जाने के बाद आपको उनके वादे पूरे करना ज़रूरी है। और चौथे नंबर पे प्यारे आका ने फरमाया कि अगर किसी के वालिदैन दुनिया से चले जाएं और ऐसी सूरत हाल हो कि वो वालिदैन की खिदमत नहीं कर सका, उनको पा नहीं सका, यानी बचपन के आलम में था तो वालिदैन दुनिया से चले गए, उनकी खिदमत का मौका नहीं मिला, या प्यारे आका ने फरमाया है कि ज़िंदगी में मौका तो मिला लेकिन उस टाइम गाफिल ज़िंदगी गुजार रहा था, तो प्यारे आका ने फरमाया है कि उनके जो भाई हैं करीबी जो भाई हैं यानी चचा ताया हो गए, उनका उसी तरह एहतराम करे जिस तरह अपने सके बाप का करता है। इधर उनका एहतराम करेगा, उधर अल्लाह पाक कब्र में उन्हें खुश कर देगा। और प्यारे आका ने फरमाया वालिद के जो करीबी दोस्त हैं उनका भी एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर वालदा है आपकी वो दुनिया से चली गई हैं तो उनकी जो बहनें हैं उनका एहतराम करें, उनका अदब करें, जिस तरह अपने माँ बाप को ईद पर कपड़े ला के दिया करते थे उनको ला कर दें, जितनी आपकी तौफीक है उनका उस तरह के मामलात करें, तो अल्लाह पाक इस अमल से भी आपके वालिदैन को कब्र में खुश करेगा। या उनकी जो करीबी सहेलियाँ हैं, तो ये बहुत से मामलात मिलते हैं। और जो शख्स वालिदैन का नाफरमान है उसके लिए बहुत सख्त वईद है, बल्कि एक हदीस मुबारक भी है कि हज़रत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप सहाबी रसूल थे। अब देखें सहाबी का बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मकाम है। अगर हम सारी दुनिया मिलकर भी इबादत करें ना, एक सहाबी के कदमों के खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। लेकिन ये माँ की बेअदबी करने का नुकसान क्या है, अल्लाह ताला कितना नाराज होता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। बेशक। और अगर आपने रब की बारगाह में जाना है तो पहले माँ बाप को राजी करो, और किसी को देखना है कि उससे रब राजी है कि नहीं, तो वो ये देखो कि उसके माँ बाप अगर जिंदा है तो देखो अगर उनके माँ बाप उससे राजी हैं तो समझ लो रब भी उसके साथ राजी है। जो मैं हदीस मुबारक पेश करके बात खत्म करता हूँ, हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल थे, आपका आखिरी वक्त था, तो उस वक्त आपकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी, तो आपकी जो बीवी थी वो हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह मेरा इस तरह शोहर है, वो घर में इस तरह के मामलात में है। तो प्यारे आका ने सहाबा को कहा चले आए जाकर देखते हैं। जाकर जब देखा तो वो रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी, तो प्यारे आका ने फरमाया वालिद या वालदा जिंदा है? तो वो कहने लगी कि वालिद तो नहीं है, वालदा है। वालदा को बुलाया गया और कहा, पूछा गया कि आप बताएं कि आपके साथ इनके मामलात कैसे हैं? तो वो कहने लगी कि मेरे साथ ये अच्छे नहीं है, अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देते हैं। तो प्यारे आका ने फरमाया माफ़ करेंगे इनको? तो वो कहने लगी कि नहीं मैं नहीं माफ़ कर सकती, बहुत सताया मुझे, बहुत इन्होंने गम दिए। तो इस मौके पर प्यारे आका ने फरमाया साहबा जाओ लकड़ियाँ गट्ठी करो। लकड़ियों को गट्ठा किया, आग लगाने लगे। माँ ने सारा मंजर देखा तो प्यारे आका को पता था कि माँ ये मंजर नहीं देख सकती जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो दिल नरम करने के एक मामलात थे। तो माँ ने जब सारा मंजर देखा तो प्यारे आका ने जब ये सारा हुक्म दिया साहबा को, तो कहने लगी या रसूल अल्लाह आप क्या करना चाहते हैं? प्यारे आका ने फरमाया मैं इसको जलाना चाहता हूँ, जो माँ का बेअदब और गुस्ताख है उसको मैं जलाकर बताना चाहता हूँ ये दुनिया की जो आग है ये तो थोड़ी आग है, क़यामत की तो जहन्नम की आग इससे कई गुना ज्यादा है, तो मैं इसको यहाँ लोगों के लिए इबरत का निशान बनाना चाहता हूँ। तो माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह ये मंजर मैं नहीं देख सकती। प्यारे आका ने फरमाया माफ़ करो। फिर इधर माँ ने माफ़ी के लफ्ज़ निकाले, उधर रब्बे कायनात ने रूह कब्ज़ कर ली। तो इस सारे मामलात का इसके आखिर में भी बहुत सी बात है। फिर हुजूर ने खुद जनाजा पढ़ाया। तो इसका मकसद ये है कि वालिदैन के हुकूक अगर आप पर वो जिंदा हैं तो तब भी आप पर उनके हुकूक अदा करना ज़रूरी है, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो तब भी आप पर उनके हकूक अदा करना ज़रूरी है और उनकी खिदमत करना बिल्कुल। और वो कौन से हकूक हैं उसको इन डिटेल हमने जाना। हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम। सबसे पहले तो तमाम देखने सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूँ, दावत देता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर
कसरत दरूद का एहतमाम करें। जज़ाक मुझे भी दुआ में याद रखें और सबको दुआ में याद रखें और मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ फरमाएं, आमीन। आपने जो ये टॉपिक है दीन इस्लाम में हक़ुक़ुल इबाद की अहमियत और तलक़ीन, जी जी, मैं बात दरअसल ये है कि आपको मालूम होगा, एक वाक़या है, चंद सेकंड ज़्यादा लूंगा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके साथ वो वाक़या पेश आया आतिश वाला, तो जो नमरूद ने हरकत की थी तो अल्लाह पाक ने आग को ठंडा फरमाया। तो उस वक्त लोगों के रवैये से भी एक परिंदा और एक जानवर जिसका रवैया पॉजिटिव था उनके हक में, तो अगरचे कि उसके उस अमल से कुछ फायदा होने वाला नहीं था, ना आग नहीं बुझ सकती थी, मगर उसका रवैया पॉजिटिव था, तो अल्लाह पाक के दरबार में सुरखरुआ हुआ और वो नेकी में उसको शुमार हुआ उसके अमल जी। तो इसी तरीके से हम बातें करते हैं, ये भी हमारे लिए नेकी की एक चीज है। और रह गई हुकूकुल इबाद की बात, तो आप यकीन करें, मैं मुझसे ज्यादा तो आप सब जानते हैं, तमाम देखने सुनने वालों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, प्लीज 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 अल्लाह के हुकूक अदा करो, बेशक करो, साथ साथ अल्लाह के बंदों का हुकूक भी अदा करो। और कुरान करीम का आप जो है पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि जहाँ अल्लाह पाक ने, मालिक कायनात ने, मालिक किब्रिया ने, मालिक सल्तनत और दुनिया ने, सब कुछ उन्होंने फरमाया और आखिर में फरमाया, मेरे बंदों पे शफकत करो, मेरे बंदों पे शफकत करो। अल्लाह पाक ने कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा। तो अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। फिरौन गर्क क्यों हुआ? जब उसने अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम ढाने शुरू कर दिए, तो फिरौन को ऐसा गर्क किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी और दिमाग और जहन आज तक मफलूज है, समझ से बाहर है। तो ये अल्लाह की कुदरत। उस वक्त एक फिरौन था, आजकल तो जगह जगह फिरौन मिलते हैं, मगर वो घबराए ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज है और हक़ुक़ुल इबाद पे बात करते रहिए ताकि हम सुरखरू हो जाए, वरना अगर हक़ुक़ुल इबाद में फंस गए तो कोई भी हमें इससे छुटकारा नहीं दिला सकता। तो हमें अमल करने की जरूरत है। यकीनन बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आपने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे सजेशन से हमें आगाह किया। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल हम मोहम्मद जुनैद कादरी से गुजारिश करेंगे कि वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अकीदत निछावर करें। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि ने कोई और बनाया ही नहीं। और जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है।
वेलकम बैक टू सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें दीन इस्लाम की रोशनी में हम जान रहे हैं हुकूकुल इबाद की अहमियत क्या है, और जब हुकूकुल इबाद की अहमियत और मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर वन बाय वन हम जो है वो हुकूक की फहरिस्त को निकालते हैं, जिसमें हमने वालिदैन के हुकूक के हवाले से जाना, औलाद के हुकूक क्या हैं वो जाना, इसके साथ साथ जी पड़ोसियों के हुकूक, गैर मुसलमानों के हुकूक के हवाले से भी हमने जो है वो डिस्कशन की। अब हम बढ़ने जा रहे हैं ज़ौजैन के हुकूक के हवाले से। मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, मियाँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपने माशरे की जब हम कंडीशन देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि डिवोर्स के रेशोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, फैमिली मैटर्स जो हैं वो इस वक्त कोर्ट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसके पीछे शायद यही जंग है कि हुकूक व फ़राइज़ के हवाले से हमें आगाही नहीं। तो अल्लामा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमें और हमारे नाज़रीन को इसके हवाले से आगाही फराहम करें कि ज़ौजैन के हुकूक के हवाले से जानना और फिर इनको पूरा करने के लिए अपने फ़राइज़, अपनी ड्यूटीज़ को निभाना कितना ज़रूरी है। देखिए, आज हमारे यहाँ प्राइवेट चैनल की बड़ी भरमार है और वहाँ पे आप जितने भी ड्रामे देखते हैं तो उसके अंदर नफ़रत ही दिखाई जाती है, और हमेशा ऐसे ड्रामे दिखाए जाते हैं जिसमें मैंने दो बच्चों को आपस में गुफ्तगू करते देखा। वो जब लड़ाई हो गई तो वो कज़न थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कहते हैं मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तलाक तलाक तलाक। ये बच्ची कह रही है अपने कज़न से, इसलिए कि उसने ड्रामों में देखा ही यही कुछ है। जबकि हमारे यहाँ माशरे के अंदर रेशियो इतनी भी ज़्यादा नहीं है तलाक की कि ये कहा जाए जैसे हर शख्स दूसरे को तलाक दे रहा हो। जबकि दीन इस्लाम हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बाज़ तलाक याफ्ता मोहब्बती माफिया ख़वातीन औरत की आज़ादी के नाम पर इस वक्त ये साबित करना चाह रही हैं कि मर्द शायद हमारे माशरे के सारे ही ज़ालिम हैं, जबकि हमारे माशरे के अंदर यूँ कह ले कि 90% से ज़ायद शोहर जो हैं या खामंद या मर्द जो हैं वो कमा रहे हैं और बीवियां घरों के अंदर मलका की तरह, रानियों की तरह रहती हैं और वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। यकीनन। और ये भी हुक्म है कुरान हकीम का कि वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम उन्हें अपने पास ठहराओ अच्छे अंदाज से, नेकी के साथ, हुस्ने सलूक के साथ। मियाँ को, शोहर को हुक्म है कि वो औरत से हुस्ने सलूक करे और उसके नानो नफ़के का ख्याल रखे, उसकी बातों को राज में रखे, उसके रिश्तेदारों से उसने सलूक करे, उसे कभी बुरा भला ना कहे। नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं रसूल तुम में सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। पहले अपनी मिसाल पेश की कि मैं किस तरह उसने सलूक करता हूँ। नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार के ज़रिए ये बताया कि अपने बीवियों से कैसा उसने सलूक करना है। और हुजूर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाज़त होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। यानी इस कदर हुक्म है, इस कदर जो है वो एहतराम का जज्बा, इस कदर नेकी का जज्बा है। और ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि अगर ये बराबर बराबर चल रहे हों तो घर की रौनकें बहाल रहती हैं, और अगर एक पहिया आगे या एक पहिया पीछे चला जाए तो घर का मामला बिगड़ जाता है। और अल्लाह ताला ने ये बाकायदा, हुजूर का फरमान है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को जायज़ करार दिया है उनमें सबसे नापसंदीदा तरीन चीज़ तलाक है। अल्लाह ताला रिश्तों के अंदर उसने सलूक को पसंद फरमाता है, लेकिन बदकिस्मती से जब आप मीडिया के ज़रिए ये एक पूरी जंग छेड़ देते हैं तलाक की और माशरे के अंदर रिश्तों को काटने की, तो फिर माशरे, और ये याद रखिए हमारे यहाँ एक थ्योरी चल रही है कि औरत मार्च के नाम पर कि औरत बाहर निकले अपने हुकूक के लिए। सच ये है कि औरत के हुकूक चादर और चार दीवारी में महफूज थे। जब वो घर से बाहर बेपर्दा होकर निकलती है तो फिर वो मशीन बन जाती है, फिर वो उन लोगों का शिकार हो जाती है जो हकीकत में इसके पीछे पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि औरत बाहर निकले, क्योंकि ये कम से कम खर्च में हमें एक ऐसी मजदूर मिलेगी जिससे हम अपना मुआशी निज़ाम आगे चलाएंगे। लेकिन औरत एक मुआशी सिस्टम की एक ऐसी मशीन नहीं है, औरत घर की जीनत है, घर की मलका है। अल्लाह ताला ने उसके सारे कमालात, सारी इज्जत, सारे वक़ार को चादर और चार दीवारी के अंदर रखा है। और ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ जब ख़वातीन के किरदार की बात आती है
تو سیدہ جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ہیں، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں۔ یعنی اسلام تجارت سے یا عورت کو کاروبار سے یا عورت کو کام سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس کو پردے کے اندر رہتے ہوئے اپنے احترام کو بحال رکھتے ہوئے اس انداز سے وہ تجارت کرے کہ لوگ اس کے کردار پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ یہ کہیں کہ مکے کی سب سے بڑی طاہرہ اور پاک باز خاتون بھی سیدہ خدیجہ ہے۔ اسی طرح ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ جب تک حالت امن تھی اور یزیدیت نے اسلام پر پنجے نہیں گاڑے تھے، تب تک سیدہ زینب کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ سیدہ زینب کا کردار سب سے عظیم کردار ہے، لیکن جب اسلام پہ مشکل وقت آیا تو رسول اللہ کی بیٹی نے، علی المرتضیٰ کی بیٹی نے، پھر زینب کبریٰ نے میدان عمل میں نکل کر یہ بتا دیا، اپنے خطبوں کے ذریعے یزید کے دربار کو ہلا دیا، اور لیکن جب چل رہی تھی تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکلی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ میرے مجازی خدا ہیں۔ تو یہ دونوں باہمی احترام والا رشتہ ہے۔ شوہر کو حکم ہے کہ وہ عورت کا احترام کرے، عورت کو حکم ہے کہ وہ شوہر کا احترام کرے، گالم گلوچ سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کے ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ جب تک وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کرتے ہیں، معاشرہ بہتر رہتا ہے۔ ایک نئی نسل کا آپ بہترین نئی نسل کا اجرا تبھی فرما سکتے ہیں جب تک میاں بیوی باہم احترام سے رہتے ہوں، اور جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے رہتے ہیں، فسادات رہتے ہیں، ان کی اگلی نسل اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد اور بہترین پروڈکشن دے ہی نہیں سکتے وہ میاں بیوی جو باہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صاحب الاولاق کا ازواج مطہرات سے جو حسن سلوک اور کردار تھا، اگر اس کی 1% بھی ہمارے مرد شوہر حضرات اپنا لیں تو گھروں کے اندر کبھی بھی طلاق تو بہت دور کی بات ہے، باہم جھگڑا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس قدر بچھا بچھا کردار، یعنی نبی کریم صاحب الاولاق فرماتے ہیں گھروں میں بچوں کی طرح رہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ گھر میں آئیں اور سلطان رائی بن جائیں، باہر لوگوں سے بڑا مسکرا کے ملیں، اور جب بیوی بچوں کے پاس آئیں تو آپ کہیں نہیں میرا چونکہ یہاں پر کنٹرولر ہوں اور ایڈمنسٹریٹر ہوں گھر کا، تو میری تو اب خوفناک آنکھیں اور خوفناک لہجہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر میں آپ اپنی بیوی وہ بالکل آپ پہ ڈیپینڈ کر کے آئی ہے، اس نے پورا اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی فیملی چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دیے، صرف ایک فرد کی خاطر، تو اس ایک فرد میں اس نے اپنی پوری دنیا محسوس کی ہے۔ تو اس مرد کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ دل لگی کرے، اس نے سلوک کرے، تاکہ اسے لگے کہ یہ میرا شوہر ہے، نہ کہ یہ کوئی خوفناک ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے رویے سے نہ صرف یہ کہ مجھے ڈرنا چاہیے، بیوی کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ اسے اپنی باتیں اپنے شوہر سے شیئر کرنی چاہیے۔ جب خوفناک رویے شوہر اپنا لیتے ہیں تو پھر بیویاں اڑوس پڑوس میں کہیں نہ کہیں اپنے معاملات شیئر کرتی ہیں، اور گھر ٹوٹتے بھی ہیں اور بکھرتے بھی ہیں۔ اس میں دونوں کا کردار بڑا اہم ہے، دونوں کے حقوق اور فرائض برابر ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر آپ بیوی کے اوپر ظلم اور تشدد کریں اور صلے میں قاضی اور عدالت آپ کو سزا نہ دے۔ یہ میں سلام پیش کرتا ہوں موجودہ گورنمنٹ کو بھی، اور اس سے پہلے بھی ایسے قوانین بنے جس میں عورتوں کے اوپر تشدد کیا جائے تو شوہروں کو سزا ملے گی، لیکن معاملہ قانون کا نہیں ہے، قانون تو اسلام میں بھی ہیں، برٹش لاء میں بھی ہے، اصل معاملہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا۔ جب اس پہ عمل درآمد کی بات آتی ہے تو نہ ہمارے تھانے نہ ہماری عدالتیں سب بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جس طرح اس معاشرے کے اندر امیر کو انصاف آنن فانن اور ایسے ملتا ہے ٹکٹوں میں، اور غریب بیچارہ سالوں سال لائنوں میں لگا رہتا ہے اور انصاف کے لیے ترستا ہے، وہ جو ہمارے ہاں کوئک جسٹس کی بات کی جاتی ہے وہ اگر ہو جائے قائم تو خواتین یقیناً ہمارے اس معاشرے کے اندر کبھی ظلم سہ نہیں سکتی، اور جو خاتون ظلم سہ رہی ہے اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا، اسلام اسے برابر کا جینے کا حق دیتا ہے، اور اسے بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرے، لیکن چادر اور چار دیواری کو پھلانگ کر نہیں، اپنی معاشرتی اقدار کو پھلانگ کر نہیں، اپنی دینی اقدار کو پھلانگ کر نہیں، بلکہ جو اسلام نے اس کو تحفظ دیا ہے، جو اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں، جو اسلام نے اس کو نان و نفقے کا پابند شوہر کو بنا کر اس کے لیے زندگی آسان کی ہے، اس کو انجوائے کرے وہ خاتون، نہ کہ وہ اسلام سے اور اپنے معاشرتی یا ہماری جو مشرقی رسومات اور ہماری اقدار ہیں اس سے بغاوت کر کے
کبھی بھی ہمارے معاشرے کی عورت حقوق نہیں لے سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے زوجین کے حقوق کے حوالے سے ہمیں آگاہی فراہم کی۔ علامہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے، یتیموں و مساکین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس سیشن میں چاہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کر کے دوسرے ٹاپک کی جانب بھی پڑھیں۔ جی آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا۔ یہ حقوق العباد میں سے ایک یہ بھی جز ہے کہ یتیموں کے جو حقوق ہیں، اس پر میں بالکل مختصر سی 2-3 باتیں کرتا ہوں کہ جو یتیم ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یتیم کیسے کہتے کسے ہیں؟ کئی معاشروں کے اندر یتیم ان کو کہتے ہیں کہ جو جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں، لیکن مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یتیم اسے کہتے ہیں جو علم اور ادب سے خالی ہو، یتیم اسے کہتے ہیں۔ اور یتیم جو ہے یہ اس کے حوالے سے بہت سا قسم کے معاملات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب آسمانوں پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو فرشتے ہیں وہ لوگوں کو عذاب دے رہے ہیں، یعنی منہ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں، ایک طرف سے جا رہی ہے دوسری طرف سے نکل رہی ہے۔ تو پیارے آقا نے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملات ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں اور یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب دے رہا ہے۔ اور یتیموں کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے بڑی معروف و مشہور، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب بنی اسرائیلی قوم سے عہد لیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ بھئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے والدین پر احسان کرو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یتیم مساکین اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ بہتر معاملات کرو۔ تو یہ سارے یتیموں کے معاملات ہیں، اور یتیموں کا جو بندہ حق کھاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بھی ناراض ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے کے حصے ہیں۔ اور اس طرح بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یتیم ہیں ان کی پرورش کی جائے، اور ہمارے پاکستان کے اندر اس حوالے سے بھی بڑی یہ تحقیق کی گئی ہے اور بڑے اچھے معاملات کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی یتیم ہے اس کو ایک معاشرے کا حصہ بنایا جائے، اور جس طرح آپ اپنی اولاد کو پرورش کرتے ہیں، ان کے بہتر معاملات کرتے ہیں، تو یتیم کے حوالے سے بھی بہتر معاملات کیے جائیں۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کی کوشش کریں، پرورش کریں، اس کے معاملات کو دیکھیں۔ ہمارے یہاں جس طرح بیت المال بنے ہیں وہ بھی اس طرح معاملات گورنمنٹ بھی کرتی ہے، یا جتنی یہ تنظیمیں بنی ہیں، NGOs بنے ہیں، یا جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں، یہ اپنے طور پہ بھی ان لوگوں کی ذمہ داری لیتی ہیں، تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس طرح کے معاملات میں شرکت کرنے کی توفیق دے۔ بالکل دے، بہت ہی اچھی دعا کے ساتھ آپ نے یتیموں و مساکین کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا۔ علامہ صاحب رشتہ داروں کے حقوق، اس پر بھی فوکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ہم باہر تو بہت زیادہ اچھے سے پیش آتے ہیں، باہر تو لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے آگے جو ہے وہ ہم بہت ساری فیورز بھی کر جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے خاصی ہم مشکل سے کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو خوش کرنے کی خاطر، ان کی مدد کرنے کی خاطر ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو ہمارا اگنور ہو جاتا ہے، وہ ہے رشتہ داروں کا۔ ان کے لیے کیا احکامات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا پیغامات ہیں، اور کتنا ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کیے جائیں؟ دیکھیں رشتہ دار جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور ہماری فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کا پہلے حق ہے۔ اور جب بھی آپ کسی سے ساتھ تعاون کرنا چاہیں جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو یا قریبی جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر وہ باہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے جو قریبی ہیں پہلے ان کا حق رکھنا، ان کے معاملات دیکھنا، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار غریب ہے، ہمارے معاشرے میں تو اب یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی امیر ہے تو اپنے کسی غریب رشتہ دار کا تعارف بھی نہیں کراتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری بے عزتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمارے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہتر معاملات کرو، ان کے ساتھ اچھا رہو، ان کے جو مشکلات ہیں یا ان کی جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں ان میں آپ ان کے ساتھ مل کر اس کو فیس کرو۔ اور جو رشتہ دار ہیں ہمارے، یہ بھی ایک معاملات ہے، کوئی غریب رشتہ دار ہیں، بہن یا بھائی ہیں، ان کے گھر سے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ
شاید ہماری اس طرح اس لیول کا نہیں ہے، تو یہ سب تاثر غلط جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ ایک غریب کی دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ جو رزق کے معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو رزق دینا ہے، اس کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب جو کوئی مسلم ہے تو اس کو رزق دینا ہے، تو کوئی نان مسلم ہے اس کو رزق دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے زیادہ دیتا ہے، کم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ ہمیں انسانیت سے پیار کرنا چاہیے، اور جو غریب ہے تو وہ ہے تو انسان ہی نا، جیسا بھی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہے اس کے ساتھ، اس کی کوئی اپنی کمی نہیں ہے اس میں۔ اگر ایک انسان محنت کرتا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں اتنا رزق لکھا ہے تو وہ اللہ اس کو اتنا ہی دے رہا ہے، اس کے نصیب میں اتنا ہے، تو اگر ہم اس سے نفرت کریں گے یا اس سے دوری اختیار کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم جو ہے اس میں بھی ہم اپنی اس چیز کی نفرت کا اظہار کر کے گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے انسانیت کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت خوبصورت بات کہ انسانیت کا ہم نے دھیان بھی رکھنا ہے اور خیال بھی کرنا ہے، اور یہی جو ہے وہ حقوق العباد کا مفہوم بھی ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی جو ہے وہ فروغ کے لیے کہ ہم ایک دوسرے سے خیال بھی رکھیں، ایک دوسرے کا، ایک دوسرے سے پیار بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا بھی خیال رکھیں۔ اگر میں اپنے فرض پورے کرنا چاہوں تو یقیناً اس سے دوسروں کے حقوق پورے ہوتے ہیں، اور پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حقوق کی آواز بلند کریں۔ حقوق العباد کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ عدل و انصاف کی اہمیت دین اسلام کی روشنی میں جاننا کتنا ضروری ہے، اس پر جانیں گے ہمارے دونوں مہمان ہمیں کیا گائیڈ کریں گے، کیا تعلیمات اور کیا پیغامات ہیں دین اسلام کی روشنی میں جن سے آگاہ کرنا اس وقت اس دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا ایفرٹس کرنی ہے وہ بھی جانیں گے۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کے دو ٹاپک جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی حقوق العباد کے حوالے سے، دین اسلام کی روشنی میں حقوق العباد کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ جبکہ آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس میں ہم جانیں گے دین اسلام کی روشنی میں ہمیں عدل و انصاف کے حوالے سے کیا تعلیمات، کیا پیغامات اور کیا احکامات ملتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم معاشرتی سطح پہ بات کرتے ہیں، یہ کسی بھی معاشرے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے عدل و انصاف کے حوالے سے جاننا، سمجھنا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا کتنا ضروری ہے، اس پر بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جی اس سے پہلے محمد جنید قادری سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن،
پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور اب گفتگو کی جانب پڑیں گے، آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے جانیں گے۔ علامہ حیدر علوی صاحب سے گزارش، عدل و انصاف کے حوالے سے ہمیں بتائیں، دین اسلام کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات، کیا پیغامات ملتے ہیں؟ یقیناً پروردگار ارض و سما نے قرآن حکیم میں حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یقیناً عدل کا معنی ہے برابر برابر، کسی بھی چیز کو اس کی موضوع جگہ پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے، بالکل، اور اس کو غیر موضوع جگہ پہ رکھنا بے عدلی اور ناانصافی ہے۔ معاشروں کا حسن عدل و انصاف پر قائم ہے، جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں رہتا وہ معاشرہ یعنی بے حسن ہو جاتا ہے، بے توقیر ہو جاتا ہے۔ یقیناً قرآن حکیم میں پروردگار عالم فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت خوب، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو بلائے گا جو زمین پر عدل کرنے والے ہوں گے۔ قرآن حکیم کی آیہ مقدسہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں عدل و انصاف کرتے وقت میرا کون ہے اور پرایا کون ہے، برادری کون ہے اور فیملی کون سی ہے، میرے محلے دار کون ہے اور غیر محلے والا کون سا ہے، میرے شہر کا کون ہے یا میرے رنگ نسل برادری سے کون ہے، تب وہ انصاف کا ترازو اس طرف لے جاتے ہیں، وہ پلڑا بھاری کر دیتے ہیں جہاں ان کی کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور جہاں کوئی ذاتی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو عدل و انصاف کرتے ہوئے بہت سارے ججز بھی اور عام معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جہاں ان کی دشمنی ہوتی ہے پھر وہ عدل و انصاف کے وقت ان کا پلڑا انصاف پر مبنی نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی بھی قوم سے دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے دور نہ کر دے، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا اے دلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی سارے اعمال کی جزا میں آپ یہ کہہ لیں کہ تقوی ہے، جب انسان نیکی کے عروج پہ پہنچتا ہے تو وہ متقی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم عدل کرو، یہ تقوی کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو عدل سے کام لو، عدل انفرادی ہو یا عدل اجتماعی ہو، ہر معاملے میں عدل کا حکم ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے جن کے فرزند مولا غازی عباس کا آج یوم ولادت ہے، مولا کائنات وہ کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں حکومتیں کفر کے نظام پر تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی کے نظام پر نہیں قائم رہ سکتی۔ اسلام نے انفرادی حکم انصاف کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے وجود سے انصاف کریں، اور اجتماعی انصاف کا بھی حکم دیا ہے، معاشرے میں بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، فیملی پڑوسیوں سے۔ یعنی اس انصاف کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، عدل کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس کو محض ایک حکومت کے اور وہ جو ہمارے ہاں عدلیہ تک رکھتے ہیں لوگ، یہ عدل و انصاف کی حقیقی جو ترجمانی ہے وہ نہیں ہے۔ جب معاشرے کا ہر فرد عدل و انصاف کو اپنا لیتا ہے تو پھر معاشرہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ یقیناً اب ہر فرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھے کہ میں نے کس طرح سے عدل کرنا ہے، میری انصاف کرنے کی کون سی ذمہ داری، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ انفارچونیٹلی اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں علامہ صاحب، تو ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ بیلنسڈ وے میں چلے، لیکن ہم نے کتنا انصاف کرنا ہے، ہم نے کس کو کس طرح سے فیور دینی ہے، کس کے لیے کتنے گنجائش رکھنی ہے، یا انصاف کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، ہم اس میں جو ہے بہت اگنور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس ٹاپک پہ ماشاءاللہ علامہ حیدر علوی صاحب نے بڑی جامع گفتگو فرمائی اور مختصر وقت میں۔ جیسے عدل کے حوالے سے ہے نا کہ عدل اسے کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اس کو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر رکھنا عدل کہلاتا ہے، اور اس کے متبادل جو چیز آتی ہے وہ ظلم ہے، یعنی اس کو اپنی جگہ سے یا اپنے مقام سے ہٹا کر رکھنا اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یہ جو ساری کائنات ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک
عدل کے معاملات میں بنائی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اپنی جگہ پر بنایا، زمین اپنی جگہ پر بنائی، چاند تارے دریا سمندر، یعنی لوح و قلم، اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کو ایک اپنے مقام پر رکھا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جس دن وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اس دن وہ قیامت کا دن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ معاملات جو ہیں ساری یہ عدل پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایک انسان کے جسم پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے مقام پر بنایا ہے۔ اگر اللہ نے آنکھ بنائی ہے تو آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اگر اللہ نے کان بنایا ہے تو کان کا کام ہے سننا۔ اللہ نے ایسا بھی دیکھے نظام ہے کہ اللہ نے پاؤں بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دو ٹانگیں ہیں ہم اگر آگے چلیں تو پیچھے والی پیچھے چلے، ایسا نہیں ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں تو دوسری ٹانگ ہماری اس سے آگے جاتی ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، عدل کا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات بنائے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے جو صحابہ ہیں یا ہم جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں اس طرح کے معاملات آئے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے فیصلے تو 1400 سال پہلے کے یہ معاملات سارے ہو چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا ایک اسی طرح ایک کیس آیا، فاطمہ مخزومیہ نام تھا اس عورت کا۔ تو وہ عورت جو تھی وہ ایک اچھے خاندان سے تھی، تو اس وقت اس کا جب کیس حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ جب سنانا چاہا تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ سفارش لے کر آگئے، اسامہ بن زید بھی تھے اور بھی طرح کے لوگ تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے قومیں تھیں وہ اس وجہ سے ذلیل اور برباد ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو امیر لوگ تھے، صاحب استطاعت لوگ تھے یا جن کی ایک شہرت تھی، ان کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور ایک غریب کے لیے وہ قانون بنا کے اس کو وہ پھنسا دیتے تھے اور اس کو سزا دیتے تھے۔ ہم نے یہ معاملات ختم کرنے، وہاں پر پیارے آقا نے فرمایا اگر ادھر فاطمہ مخزومیہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں ادھر بھی اس کے ہاتھ کاٹتا، کیونکہ انہوں نے چوری کی تھی اس موقع پر۔ تو دیکھیں حضور نے اپنی بیٹی کی مثال دی، اپنے گھر کی مثال دی، یہاں پر کسی باہر کی مثال نہیں دی، اس فاطمہ کی مثال دی، اس اپنی پیاری بیٹی کی مثال دی جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو میری بیٹی حضرت فاطمہ سے بغض رکھے گا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا ہے، جس نے حضرت فاطمہ سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب کائنات سے بغض رکھا ہے۔ اور ان کی شان میں حضور کی یہ تو عادت مبارک تھی، آپ جب کہیں دور سفر کے لیے جاتے نا تو حضرت فاطمہ کو سب سے آخر پہ ملتے تھے، اور جب واپس آتے تو پلٹ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتے تھے اور ان کی خیر و عافیت پوچھتے تھے۔ اور یہ میرے نبی کا یہ عدل اور انصاف کے یہ معاملات تھی۔ پھر یہی نظام عدل حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی چلا۔ ان کے دور کے اندر ایک گورنر تھا، عمر بن عاص اس کا نام تھا، اس کے بیٹے نے ایک آدمی کو مار دیا۔ تو حضرت عمر فاروق کو جب اطلاع ملی کہ یہ معاملات ہوئے ہیں تو آپ نے سارے گورنر کو بلایا اور بلا کر آپ نے ان سے خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد آپ نے وہ جو گورنر تھے ان کے بیٹے کو کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس بندے کو بدلہ نہ دلوا سکوں، میں یہ عدل اور انصاف کے معاملات سارے رکھوں۔ پھر اسی طرح آگے چلیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے۔ حضرت علی تو علم کے پیارے آقا تو علم کے شہر تھے، حضرت علی اس کے دروازے تھے، اور پیارے آقا نے حضرت علی کے بارے میں یہ بھی فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ عبادہ، یعنی علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور یہاں بھی آتا ہے اور بھی کافی باتیں آتے ہیں کہ حضرت علی سے مومن کبھی بغض نہیں رکھ سکتا، مومن کبھی حضرت علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور منافق کبھی حضرت علی کے قریب آ نہیں سکتا۔ تو حضرت علی کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے غیر مسلم کو مار دیا۔ علامہ صاحب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ضرور، اس واقعے کے حوالے سے آپ سے جانیں گے۔ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں۔
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हम जो है दीन इस्लाम की रोशनी में अदल इंसाफ की अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है, अगर हम अपने माशरे में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर अदल इंसाफ का बोलबाला होना ज़रूरी है और इसके लिए हमें भी कोशिशें करनी है, हमें भी जो है वो एफ़र्ट करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए तो पहले हमें इंसाफ को प्रमोट करना है, हमें इंसाफ करना है। कैसे कर सकते हैं इस पे जानेंगे, क्या सोल्यूशंस और क्या सजेशंस हैं हमारे दोनों मेहमानों के पास। ब्रेक पे जाने से कबल अल्लामा साहब से जो गुफ्तगू हुई थी, एक वाक़े की जानिब आप जो है वो इशारा कर रहे थे, वो वाक़या मुकम्मल कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाक़या ये इस तरह था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर में एक मुसलमान ने गैर मुस्लिम को मार दिया, कत्ल कर दिया। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास ये केस आया तो आपने फरमाया है कि मैं उस टाइम तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं इसका बदला ना उतरवा दूँ। आपने क़िसास के मामलात किए। तो हज़रत अली ने उस वक्त ये नहीं देखा कि ये गैर मुस्लिम है तो ठीक है, अगर किसी मुसलमान ने इसको मार दिए तो कोई, हज़रत अली ने इंसानियत को देखा वहाँ पर। तो वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कहा कि आप क़िसास इनसे कर सकते हैं, सारे मामलात जो शरीयत के मुताबिक होते हैं। तो बाद में फिर ऐसे मामलात हुए कि वहाँ पर जो दूसरे जो कत्ल हुआ था, जो आदमी गैर मुस्लिम था, उनके घर वालों ने उनसे वो दियत लेकर इस तरह के मामलात किए। तो फिर बाद में हज़रत अली ने उन गैर मुस्लिमों को फिर बुलाया अपनी तरफ। उन्होंने कहा कि आपने किसी दबाव की वजह से मामलात तो नहीं किए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब देख रहे हैं कि इस तरह के मामलात हैं कि अब ये इनके घर वालों के भी मामलात ऐसे हैं, चलें कुछ इनके लिए माली मामलात हो जाएंगे, अब जो दुनिया से चला गया वापस तो नहीं आएगा। तो उस वक्त हज़रत अली ने ये कहा था कि मेरी हुकूमत में कोई भी अगर काला है तो वो किसी गोरे पर उसको फ़ोकियत हासिल नहीं है। वो ये नहीं कि अगर गरीब है तो वो अमीर है तो वो गरीब पर जुल्म करेगा और उसको पूछा नहीं जाएगा। जब तक मेरी हुकूमत है उस वक्त तक ये सारे मामलात मैं नहीं होने दूंगा और ये मामलात आगे भी कई मुसलमानों की हुकूमतों तक चले गए। आखिरी जो बात है वो करके बात ख़त्म करता हूँ कि अब देखें हमारे मामलात क्या हो रहे हैं। अगर यहाँ अब यूरोप के अंदर कोई अगर कोई अमीर किसी गरीब पर जुल्म करता है ना, तो उस वक्त वो जो गरीब है ना उसको अपनी अदालत पर एतबार है, अपनी अदालतों पर उसको एतबार है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अदालत के अंदर आके देख लूँगा, यानी उसको अपनी अदालत पर एतबार है, वो जाके उसको पता चलेगा, इंसाफ मिल जाएगा। यहाँ हमारे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, अगर कोई अमीर है वो गरीब पर जुल्म करता है तो वो ये लफ्ज़ नहीं कहता कि मैं तुम्हें अदालत के अंदर देख लूँ। उसको पता है यहाँ पैसा चलेगा, सिफारिश चलेगी, असर सूख चलेगा, एक दूसरे के मामलात चलेंगे और इस तरह के हो जाएगा मामलात। वो आखिर पे इस बात पर कहकर अपनी बात ख़त्म करता है कि मैं तुम्हें अल्लाह की अदालत में देख लूँगा या मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में मैं तेरी शिकायत करूँगा। यानी यहाँ हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें इस चीज़ पर हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो जजेज़ हैं या जो अदालतें हैं, उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि गरीब का सहारा बन जाए। बिल्कुल। अल्लामा साहब आपसे गुजारिश की अदल इंसाफ के हवाले से अगर हम माशरती इस्तेहकाम की बात करें तो माशरे में इस्तेहकाम तभी मुमकिन है, जैसे कि पहले भी बात हुई, जब माशरे में अदल इंसाफ का बोलबाला होगा। हमें इसके लिए कितनी कोशिश करनी है कि गरीब के लिए जो कानून है वही अमीर के लिए हो, अमीर और गरीब का कानून अलग अलग ना हो, ताकि हमारा माशरा हकीकी मायनों में एक तहजीब याफ्ता माशरा बन सके। देखिए, हमारा आईन पाकिस्तान इंश्योर करता है कि यहाँ गरीब और अमीर दोनों बराबर होंगे, मुस्लिम गैर मुस्लिम बराबर होंगे, मर्द औरत बराबर होंगे, सबको बराबर हुकूक दिए जाएंगे। इस्लाम से कबल भी जो है वो अफरातो तफरीद थी, कोई एक बड़ा तबका है तो वो छोटे को दबाए हुए था और छोटा है तो वो पिसा हुआ तबका था। लेकिन जब दीन इस्लाम आया तो इसने क्या किया, एक तरफ बिलाल हबशी हैं, नस्ल दर नस्ल बिकने वाले ग़ुलाम, एक तरफ सुहेब रूमी है, एक तरफ सलमान फ़ारसी है, इनको तमाम बड़े सरदारान मक्का जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके बिल्कुल बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये मुआशरती अदल था। और बाज़ मामलात में तो इन ग़ुलामों को इतनी फजीलत दी कि सरदार नीचे खड़े हैं और ये काबे की छत पर खड़े हैं। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु काबे की छत पे हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर फरमाते हैं सलमान मिन अहलिल बैत, ये मेरी अहले बैत में से। यानी वो फजीलतें जो दीगर सहाबा को बाज़ जगहों पर नहीं हासिल, वो इन ग़ुलामों को आका अता फरमा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस्लाम रंग नस्ल और बरादरी नहीं देखता, बल्कि जो हक पर है इंसाफ का तराजू भी उधर ही झुकेगा। अब एक बिशर नामी मुनाफिक था, उससे उसका किसी यहूदी से झगड़ा हुआ। अब इस्लामी माशरा किस तरह अदल के निज़ाम पर है और फिर माशरे आगे तरक्की भी करते हैं। वो शख्स केस लेकर हुजूर की बारगाह में आए तो नबी करीम साहिब लौलाक ने मामला सुना
اس معاملے میں وہ یہودی حق پر تھا، لین دین کا معاملہ تھا، حضور نے فوراً یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہی فیصلہ وہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آگے کہ جناب ذرا آپ فیصلہ فرما دیں۔ صحیح۔ یہودی کہتا ہے آپ کے نبی نے اس معاملے کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھہرو میں کرتا ہوں تمہارا فیصلہ۔ اندر گئے اور زہر میں بجھی تلوار لے کر آئے اور بشر نامی منافق کا سر کاٹ کے فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ کہ پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں تم رک جاؤ۔ نبی کریم صاحب لولاک نے جس معاشرے میں جس عدل و انصاف پر مبنی ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لائے تھے، اس کے اندر یہودی، نصرانی، اس میں بت پرست، ان کے لیے کوئی الگ محکمہ نہیں تھا، ایک ہی وہ تھی عدلیہ، ایک ہی عدالت تھی، وہ ذات پیغمبر تھی، اور سب کے لیے یکساں مساوات محمدی کے نام پر آج بھی غیر مسلم رشک کرتے ہیں کہ ایسا رسول کہ جس کی نظر میں مسلم غیر مسلم سب برابر تھے، تمام انسانیت برابر تھی، یہاں تک کہ غیر مسلموں سے کیے ہوئے معاہدوں کا حضور اس طرح پاس رکھتے تھے جیسے آج ہم مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدوں کا بھی پاس نہیں رکھتے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو معاشرے کے اندر، پھر ہم ایک فرد ہونے کے ناطے ہم اپنی ذات میں، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک رسالہ حقوق لکھا، اس میں حقوق النفس کی بھی بحث ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے بھی کچھ حقوق ہیں، یعنی میری آنکھ ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس سے بھی مجھے عدل و انصاف کرنا ہے، میرے ہاتھ ہیں تو اس پر حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں پر تو مہر لگا دیں گے، ہاتھ کلام کریں گے کیا اس نے، یہ جو ہاتھ ہم نے نعمت دی تھی اس نے عدل و انصاف کیا یا ظلم کیا، آنکھ دی تھی اس نے اس سے عدل و انصاف کیا یا ظلم کیا۔ تو ایک اگر ہر فرد اپنے وجود میں عدل و انصاف کو اپنا لے تو یہ معاشرہ اتنا نکھر جائے گا کہ ہمیں انصاف اور حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر ہم فیملی کے ساتھ عدل و انصاف، یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی جائے، بالکل، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ بیٹی آپ کے پاس مہمان ہے چند دن کی، آپ بیٹی کو بیٹوں پر ترجیح دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے تو گھر میں پلیں، اور اگر کسی سبب سے، لازمی نہیں ہے کہ ہر طلاق کے اندر عورت ہی بری ہو، عین ممکن ہے کہ وہ مرد اتنا بدسلوکی کرنے والا ہو کہ عورت خلا لے کے گھر میں آئے، تو انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل یعنی رف چیز سمجھ کر اس کو نظر انداز کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر بیٹی گھر میں دوبارہ آئی گئی ہے تو آپ اس نے سلوک کریں، عدل و انصاف کا ترازو برابر رہنا چاہیے بیٹے اور بیٹیوں میں۔ دیکھیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب صرف بیٹا وارث ہوگا، بیٹی بھی والدین کی وراثت میں وارث ہوگی۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں سندھ کے اندر بہت سارا ہے، بیٹیوں کی قرآن سے شادی کر دو، یہ کون سی شادی ہے؟ جو اس کی فطری حقوق ہیں وہ قرآن سے شادی سے تو یقیناً نہیں مل سکتے، نسل انسانی کا اجرا قرآن سے شادی سے تو نہیں ہوتا، نہ ہی شریعت میں اس کا کوئی تصور ہے۔ فقط جائیداد تقسیم نہ ہو، آگے نہ بڑھے، بیٹی کو حق نہ دینا پڑے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے، اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہ عدل و انصاف ہے جو ہم اپنی فیملی میں کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا محلہ، وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے گھر سے کس کی دیوار ملی ہوئی ہے، اگر جو ظلم کر رہا ہے وہ پڑوسی بھی ہے تو اس کو ظالم کہنا پڑے گا، وہ سگا بیٹا بھی ہے تو ظالم کہنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے جب اپنے بیٹے پہ حد نافذ کی، 80 کوڑوں کی سزا تھی، ابھی وہ سزا مکمل نہیں ہوئی، بیٹا مر جاتا ہے، آپ وہاں سے ایک اور شخص کو پکڑاتے ہیں کہ عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر 80 کوڑے مکمل کیے جائیں۔ آج بھی تاریخ انسانی میں ایسا عدل ہم کہاں سے؟ پھر مولا کائنات مولا علی شیر خدا ایک یہودی کے معاملے میں جب جاتے ہیں عدالت میں تو آگے جو جج بیٹھا ہوا ہے، قاضی بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس یہودی کے آنے پر بھی کھڑے ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا انصاف کا ترازو تم نے برابر نہیں رکھا، اس لیے تم انصاف کے آل نہیں ہو۔ پھر اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک اور قاضی کو مقرر کیا جاتا ہے۔ چونکہ مولا کائنات کے پاس ظاہراً اس وقت اپنے بچوں کے اور ایک غلام کے علاوہ کوئی گواہی نہیں ہوتی، تو مولا علی وڈرا کر جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں یہ زرہ یہودی کو واپس کرتا ہوں، حالانکہ وہ یعنی یہ زرہ اسی کی ہے، حالانکہ وہ چوری شدہ مولا کائنات کی تھی۔ جب واپس باہر نکلتے ہیں تو وہ یہودی کہتا ہے میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ عدل و انصاف کو جھکا لیں گے، آپ عدل و انصاف پہ غالب آ جائیں گے، لیکن آپ تو عدل و انصاف کے آگے جھک گئے کیونکہ آپ کے پاس ظاہراً گواہ موجود نہیں تھا، لیکن میں جانتا ہوں یہ زرہ آپ کی ہے،
یہاں تک بات رکتی نہیں ہے، عدل و انصاف مولا امیر کائنات کا دیکھ کر وہ یہودی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو سبحان جاتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج بھی امت مسلمہ، یعنی جب آپ سلطنت عثمانیہ کی ہم بات کرتے ہیں، بالکل۔ لوگوں نے اپنی ریاستیں سلطنت عثمانیہ کے حوالے کی جب انہوں نے عدل و انصاف کا بول بالا دیکھا۔ مسلمان جہاں گئے انہوں نے انفرادی، معاشرتی اور اجتماعی عدل و انصاف کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی، جس کی وجہ سے ہماری سلطنتیں اور بڑی بھی اور مسلمان ورلڈ اسلامک سپر پاور بنتے رہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے، اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ناظرین جاتے جاتے ہم جو ہے وہ محمد جنید قادری سے گزارش کریں گے کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے ہی ایک کلام پیش کریں۔ آج ولادت باسعادت غازی عباس علمدار ہے اور اسی مناسبت سے منقبت پیش کریں گے جاتے جاتے محمد جنید قادری۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ شبیر و شبیر بھی مسکرائے، دوویں ویرن دے کول آئے۔ شبیر و شبیر بھی مسکرائے، دوویں ویرن دے کول آئے۔ دوواں رل کے چایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ دوواں رل کے چایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ حق دی کردار گفتگوئے، شکل حیدر ہو بہوئے۔ حق دی کردار گفتگوئے، شکل حیدر ہو بہوئے۔ پاک حیدر دا جایا غازی، پاک حیدر دا جایا غازی۔ پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ آؤ حیدر دے در تے بویے، آؤ حیدر دے در تے بویے۔ آؤ مولا تو لاگ لویے، آؤ حیدر دے در تے بویے۔ آؤ مولا تو لاگ لویے۔ صحرا کمیاں نے گایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے اور آج کا دن، آج تے ذات رسول خوشیے، اج تے ذات رسول خوشیے۔ عباس آیا بطول خوشیے، اج تے ذات رسول خوشیے۔ عباس آیا بطول خوشیے۔ رنگ دعاواں دا لایا غازی، رنگ دعاواں دا لایا غازی۔ پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی